बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर जमाल खैबर टाइम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, पेशावर में मैं जब भी कोई स्ट्राइक देखता हूं, कोई एहतजाज देखता हूं, एक मेल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, जवान यूथ और बूढ़े हजरात बहुत ज़्यादा होते हैं। फ़ीमेल में मैंने एक किरदार को बहुत ज़्यादा देखा। इन्हीं एहतजाज की वजह से मेरी इनसे मुलाकात हुई, इनको देखा, इनके जज्बात जो है बार बार आप मुख्तलिफ़ चैनल्स पे देखते होते हैं। शाज़िया नाज़ मुजाहिदा साहिबा, उनसे बात करते हैं रीसेंट जो सूरत हाल है पॉलिटिकल उसके बारे में, और जो आइंदा जो इलेक्शन आ रहा है उसके बारे में, और कुछ इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में। आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। नसीर जलवाल भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और ऐसी जगह पे कि वहाँ पे आपने देखा कि मैं काम पे PTI के लिए जी हाँ, कैंपेन में जी कैंपेन आपके इस कीमती वक्त का शुक्रिया। शाज़िया नाज़ साहिबा, मुजाहिदा और इसके अलावा भी आपको टाइग्रेसेस और इस तरह के अलकाबात, ये अलकाबात कहाँ से मिले? और ख़ान साहब को मैंने सुना है कि आपको इससे भी मज़ीद और अलकाबात से भी आपको वो बुलाते थे। जी जी, ये जब बहुत ज़्यादा 2006-2008 में जब हम उस वक्त कोई औरत नहीं होती थी, बस हर जगह पे मैं हाज़िर होती थी। नसीब हयात होती थी बाद में, लेकिन मैं हर जगह पे जाके पहुंचती थी। जब सवा भी जाती थी तो कभी मुझे एकदम ख़ान साहब के इस पर कभी भी कुछ भी हुआ था तो वो मुझे कभी जुनूनी, कभी टाइगर, बल्कि उस वक्त टाइगर नहीं, उस वक्त वो मुझे टाइगर कहता था। और मुख्तलिफ ऐसे अलकाबात, मुजाहिदा, कभी के कभी मुजाहिदा जो है। फिर मुझे एबटाबाद वालों ने भी जब उधर कहा कि ये मुजाहिदा PTI है, और उन्होंने जलसों में उसके बाद नाम पक्का हो गया। फिर वो ये सही पक्का हो गया कि उनके एबटाबाद वालों ने, वहाँ पे भी मैं एबटाबाद वालों की भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने भी हर फॉर्म पे मुझे बहुत इज़्ज़त दी, बहुत इज़्ज़त से नवाजा। और ख़ान साहब के साथ तो ये एक दिली मोहब्बत है जो आज तक जो उसका नज़रिया है, जो बस अल्लाह ताला ने एक जहन में डाल दिया। 2006 से मुसलसल उसको फॉलो क्या कर रही हूँ कि मुसलसल जद्दोजहद कर रही हूँ, फील्ड में भी और हर मीटिंग में भी, हर जलसे में भी, चाहे कोयटा हो, कराची हो, और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ख़ान का नाम सुनती थी। एक दफ़ा इजाज़ जाजी को कहते हैं, पिंडी में हमारा इलेक्शन था, वहाँ पे तकरीबन मैंने हफ़्ता गुजारा था। उस वक्त निकलना भी बहुत ज़्यादा वो था, लेकिन वहाँ पे जो है मैंने कहा कि ख़ान साहब आपके साथ पिक्चर बनानी है। तो उसने मुझे कहा कि आपका तो ये वन है तो इस तरह तो नज़र भी नहीं आएगा किसी को, आप क्या कहोगे? मैंने कहा इंशाल्लाह ये अबाया ये मेरी पहचान है और इसी से लोग पहचानेंगे। और वाकई ये अबाया मेरी पहचान बन गई है, और अब ये मुजाहिदा PTI लक़ब जो है ये मेरी पहचान बन गई है। बल्कि शाज़िया नाज़ नाम जो है लोगों ने दफन कर दिया है, जो कम जानते हैं। हाँ, बल्कि ज़्यादा हाँ सहाफ़ी हाँ जब भी मुझे बुलाते हैं, बल्कि मैं जब नाम बोलती हूँ मेरा नाम ही नहीं जानते, वो मुझे कहते हैं मुजाहिदा PTI। हाँ, तो ठीक इस वजह से पक्का हो गया था। शाज़िया नाज़ साहिबा, जहाँ भी मैं जाता हूँ कवरेज के लिए, मैंने आपको ज़रूर देखा है। बड़े भरपूर तरीके से आप ख़ान साहब के इस काम को जो है आगे सपोर्ट भी कर रही हैं, और पेशावर से बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वुमेन विंग को आप रिप्रेजेंट भी कर रही हैं। क्या समझती हैं जो रीसेंट सिचुएशन है, जो सियासी सूरत हाल है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत बहुत शुक्रिया नासिर जमाल भाई कि आप हमेशा मुझे अच्छे अल्फाज से याद करते हो। बेशक मैं पुरानी हूँ, लेकिन मुझसे नई नई जो आई है अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने जियाले निकले, इतने जुनूनी निकले कि अक्सर हमें ख़ान साहब कभी जुनूनी, कभी किसी भी लक़ब से पुकार के, वो जब बहुत ज़्यादा खुश होता था कि एक फ़ीमेल इतनी उसके साथ और मुसलसल जद्दोजहद कर रही है और आ रही है हर जगह पे, तो वो बहुत खुश होता था। तो आज तो माशाल्लाह उसके चाहने वालों में कमी नहीं, इतनी ज़्यादती आई है कि हर घर में छोटा छोटा बच्चा जो है वो इमरान ख़ान का सपोर्टर है और इमरान ख़ान का चाहने वाला है। तो मौजूदा जो सूरत हाल है आप लोगों के सामने है कि
جو عمران خان کے چاہنے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو زیادتیاں ہو رہی ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، وہ ناقابل برداشت ہے۔ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ یہ پی ڈی ایم جو پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کر رہی ہے، کیا ان لوگوں کی اتنی برداشت ہوگی کہ پھر اگر ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے تو کیا برداشت کر سکیں گے؟ اگر ان لوگوں میں برداشت کی ہمت ہے تو بس پھر ٹھیک ہے، ہم تو تیار ہیں۔ ہمیں یہ برگر فیملی کہنے والے یہ لوگ جو ہے، یہ لوگ ابھی تک جان گئے ہوں گے کہ ہمارے اوپر کیا کیا ظلم نہیں ہوئے، کون سی ایسی تکلیفیں جو ہے وہ ہمیں ان لوگوں نے نہیں دیے، ہم نے آخر جرم کیا ہے، ہمارا گناہ کیا ہے۔ جہاں پہ بھی ہم پرامن پروٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ یہ ہمارے اوپر شیلنگ کرتے ہیں، ہمارے اوپر ربڑ کی گولیاں برساتے ہیں، اور اب تو ان لوگوں نے سیدھا فائر کرنا شروع کر دیا ہے۔ ذل شاہ کو آپ دیکھیں، ذل شاہ کے ساتھ کیا ہوا، اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ ایک اسپیشل بچہ جو عمران خان کے محبت میں دیوانہ تھا، جنونی تھا، ان کو اس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا کہ روزانہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ پہلے ارشد شریف کا سن کے صحافیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں، یہ ابھی صدیق جان کو جو گرفتار اٹھا لیا گیا ہے، یہ کبھی عمران ریاض صاحب کو، کبھی ابراہیم سمیع کے ساتھ، کبھی جو بھی پی ٹی آئی کو وہ کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، یا وہ جو اوریجنل جو آئینہ دکھا رہے ہیں اس چیز کو یہ لوگ برداشت نہیں کر پاتے، تو صحافیوں کے ساتھ ان لوگوں نے ظلم شروع کیا ہے۔ میں تو ہیومن رائٹس کے جتنے ادارے ہیں انٹرنیشنلی طور پہ یہ چاہوں گی کہ یہ آواز ضرور اٹھائے، جو میڈیا کی آواز کو بند کیا جا رہا ہے، دفن کیا جا رہا ہے، اس کی میں بھرپور طور مذمت کرتی ہوں، اور میں ان تمام صحافی برادران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتی ہوں، اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ خان نے ہمیں جب بھی کال دی ہے ہم ان کے لیے انشاءاللہ پروٹیسٹ بھی کریں گے۔ آج میرے خیال میں ان کی جو ہے ضمانت پہ رہائی ہوئی یا نہیں ہوئی، میرے خیال میں ابھی میری نظر سے ایک خبر گزری تھی، جو عمران ریاض وغیرہ جو ہے وہ پیشی کے لیے ان کو وہ کر رہے تھے۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ جو ہے لوگوں کی آواز کو دبا رہے ہیں یا ان لوگوں نے بہت زیادہ اچھا کام کیا ہے؟ اپنی پسند کی آواز نہیں ہوتی اس لیے اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کی پسند کی آواز نہیں ہے، بالکل ان کے نیریٹو کو آگے نہیں کر رہے، تو اس وجہ سے دبا رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا شازیہ ناز صاحبہ کہ پی ٹی آئی کو آپ مستقبل میں کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں؟ کیا پی ٹی آئی سروائیو کر پائے گی؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں مل کے پی ٹی آئی کو کالعدم ایک مطلب ڈکلیئر کرنے کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں، تو سروائیو کر پائے گی یا نہیں؟ انشاءاللہ امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں وہ چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا امید پہ قائم ہے۔ ہر فرعون راموسا، ہر دور میں ظلم کا کوئی نہ کوئی، ہٹلر، کبھی چنگیز خان، کبھی ہلاکو خان، کوئی نہ کوئی ظالم پیدا ہوا ہے، اور اس کے لیے فرعون کے لیے کہتے ہیں کہ موسیٰ پیدا ہوتا ہے۔ ابھی عمران خان کے اوپر یہ لوگوں کا اعتماد اتنے زیادہ اتنے ٹائم میں کیوں اتنا بڑھ گیا؟ کیونکہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ اور مسلسل وہ قوم کے ساتھ کڑا ہے، وہ کسی ظلم اور بربریت سے ڈرا نہیں ہے، اس نے خوف کے تمام بتوں کو توڑ دیا ہے۔ تو یہ لوگ تو نہیں آنے دیں گے، ان لوگوں کی بھرپور کوشش ہے، سارے چور ایک ہو گئے صرف عمران خان کو نکالنے کے لیے اور اس کو کالعدم تنظیم قرار دینے کے لیے۔ ان لوگوں نے ابھی جو گناہی سازش تیار کی ہوئی ہے، اپنے لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے کہ وہاں پہ ورکر بن کے آئے، وہاں پہ ایک ایسا تماشا سجے کہ یہ ماڈل ٹاؤن والا واقعہ یہ دہرانے کی مکمل طور پہ ان لوگوں کی پلاننگ بنی ہوئی ہے۔ لیکن عمران خان وہ مسلسل اپنے ورکروں کو، اپنے پورے پاکستانیوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رول آف لا، رول آف لا، رول آف لا۔
رول آف لا کو فالو کرنا ہے. ہم نے اس سے 1 انچ ادھر ادھر نہیں جانا. وہ اس لیے کہ جب تک آئین کی بالادستی نہیں ہوگی اس وقت تک یہ انتشار، اور ہمیشہ سے اتنے سالوں سے یہ مسلسل ہمارے ساتھ جو ہو رہا تھا، کبھی فاطمہ جناح کے ساتھ، کبھی مسلسل ادوار میں کسی نہ کسی کو ان لوگوں نے غدار ڈکلیئر کر کے، اور آگے ان لوگوں نے اسی طرح کی حکومتیں بنائی ہیں. حکومتیں صرف مال بچانے کے لیے، پیسہ بچانے کے لیے. میں ان لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ کیا یہ پیسہ آپ لوگوں کی آخرت کو بھی سنوار دے گی؟ زندگی یہ تو تھوڑے دنوں کی ہے، جس طرح بھی موت ہے، لیکن کہتے ہیں ایسا کچھ کر کے جاؤ کہ آپ کے بعد بھی تاریخ آپ کو یاد رکھے. یہ نہیں کہ حرام کی کمائی کا کہ تانے آپ کے پوتے پوتیوں کو بھی لوگ دیں. ساری بات ہے شازیہ صاحبہ کہ جب یہ پولیٹیشین ان کے بچے اسکول جاتے ہوں گے، وہاں پہ بھی یہ بہت ساری باتیں جو کہ اسکول کی پالیسیز کی وجہ سے ہمارے سامنے نہیں آتی، نہیں تو ان کو سوالات ملتے ہوں گے جی. ان کے جو کلاس والے ہوں گے، جو بچے، اب وہ بچے اس طرح نہیں رہے جس طرح ہم نے بچپن گزاری تھی. اب یہ دور اس طرح نہیں رہا. اب لوگ پوچھتے ہیں. شازیہ صاحبہ ایک تلخ سا سوال ہے. جی. القابات بھی آپ کو ملتے ہیں، عزت بھی آپ کو بہت زیادہ ملتی ہے. یہ عزت، تلخ سوال یہ ہے کہ یہ عزت ٹکٹ دیتی ہوئے کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ جہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں آپ موجود ہوتی ہیں جلسوں میں، پنڈی اسلام آباد آپ جاتی ہیں، بہت زیادہ اسٹرگل کرتی ہیں. آپ اب بھی فیلڈ میں تھی جس وقت میں نے آپ کو زحمت دی. اتنی ورک کے باوجود جو ہے، اتنے سال کی محنت کے باوجود آپ کو ٹکٹ نہیں مل رہا. کیا میں اس کو ناانصافی کہوں یا کوئی مصلحت ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خان صاحب تو میرٹ پہ بات کرتے ہیں، تو خان صاحب نہیں دے رہے یا آپ کے کچھ اور جو قائدین ہیں وہ اس میں تردد کر رہے ہیں؟ ناصر جمال بھائی، واقعی آپ نے بہت تلخ سوال کیے کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آتی کہ میں جواب کس طرح دوں. لیکن میں جواب اس لیے ضرور دوں گی کیونکہ خان نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ جو بھی بات کرنی ہے سچائی کے ساتھ کرنی ہے. الحمدللہ مجھے میری پارٹی والوں نے اور قائدین نے سب بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. اور ایبٹ آباد سے میں جب یہاں سے شفٹ ہوئی تھی، بچے میرے ادھر تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو یہاں پہ میں نے ایک گراؤنڈ بنا دیا تھا. تو یہاں سے اگر میں وہ انٹرا پارٹی الیکشن یا ادھر ادھر تھی تو اس وقت لازمی مجھے مل جانا تھا. لیکن میں انہی عرصے میں 2011 میں ایبٹ آباد شفٹ ہو گئی. پھر میرے بچے ادھر تعلیم حاصل کر رہے تھے. پھر جب 2012 میں آئے تو انٹرا پارٹی الیکشن میں میں نے حصہ لیا، اور اس میں بھی سب کا میں بے حد شکریہ آج بھی ادا کر رہی ہوں کہ وہاں پہ مجھے بہت اچھے ووٹ ملے، لیکن میں رنر اپ رہی. تو اس میں جو ہے وہ لوگ بھی آ گئے. تو اس پہ مجھے اس لیے کوئی وہ نہیں تھا کیونکہ ایبٹ آباد میں اتنی زیادہ میری جان پہچان نہیں تھی. وہ تو بعد میں بن گئی، لیکن دوبارہ بھی، لیکن اس وقت بھی سب میرا نام لے رہے تھے. یہاں تک آئی تھی، پھر جب میں آئی تو اینڈ ٹائم پہ مجھے پتہ چلا کہ لسٹ میں سے میرا نام نکل گیا تھا. اب وہ اللہ جانتا ہے کہ کس نے نکالا ہے، کس نے ڈالا ہے. لیکن اگر عمران خان کی اب بات کرے تو 2013 میں بھی وہ بہت غصہ بھی ہوئے. تو اس نے مجھے کہا آپ ادھر آؤ، آپ کو میں ابھی جو ہے لسٹ میں آپ کا نام آگے لاتا ہوں. لیکن جب ادھر دیکھا تو میرا ان لسٹ میں بھی شامل نہیں تھا جس میں 600 بندہ کا. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ آپ نے وہ جمع نہیں کیے ہوں گے. میں نے وہ جو بینک میں این اے کے لیے، پی کے لیے جتنے وہ جمع کیے تھے منظر حسن صاحبہ کو بھی دکھا دیے سب. اس نے کہا پھر آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ لسٹ میں آپ کا بالکل نام ہی نہیں ڈالا. اب اللہ جانتا ہے کس نے نہیں ڈالا. شاید قسمت، کچھ چیزیں جو ہے وہ قسمت کی بھی ہوتی ہے، شاید قسمت میں نہیں تھا. لیکن میں نے اس سے بے انتہا پھر کوشش زیادہ شروع کی
کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی ان لوگوں کی نظروں میں اس طرح نہیں ہوں جو مجھے ہونا چاہیے، یا جو لوگوں کی نظروں میں کیا ہوتا ہے. میں شازیہ ناز صاحبہ تھوڑا سا اختلاف کروں گا اس بات سے. یعنی ورکر شاید انہوں نے ورکر کی اس میں ایک سال میں وہ میرا کام کیا دیکھتے کہ میں نے کتنا کام کیا ہوگا، کیونکہ میں نے پشاور میں کیا تھا نا، تو ان لوگوں کی میں زیادتی نہیں سمجھتی کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا. کہ پھر بھی میرا نام جو ہے علی اصغر خان کی طرف سے مجھے وہاں سے پتہ چل گیا تھا کہ ان لوگوں نے میرا نام بھیجا ہے. پھر یہاں سے کوئی اسکپ ہو گیا تھا، اور دوبارہ بھی جو ہے سب سے ٹاپ پہ میرا نام چل رہا تھا. ابھی بھی کچھ گیا تو نہیں ہے، اب کیا مسئلہ ہے؟ تو ابھی جو ہے تیسری مرتبہ ہے. فرسٹ ٹائم تو ہمارے بائیکاٹ تھا، فرسٹ ٹائم تو ہمارے بائیکاٹ ہوا تھا. پھر دوسرے ٹائم جو ہے وہ بھی اسی طرح میں نے آپ کو بتایا، خان صاحب نے پھر میرے ساتھ وعدہ کیا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ابھی میں پھر حامد خان کو کہتا ہوں اگر کچھ ہو سکتا ہے تو الیکشن کمیشن میں ضرور آپ کے لیے کرواتا ہوں، اگر نہیں ہو سکتا تو میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں آپ کو نیکسٹ ٹائم، میں نے اس سے بھی زیادہ کوشش کی ٹکٹ کے لیے نہیں. خدا جانتا ہے کہ ٹکٹ کے لیے میں نے کبھی، ہاں یہ ضرور انسان کو ہوتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہو تو اللہ کی طرف سے بھی آپ یہ کہتے ہو کہ مجھے جنت ملے گی. ضرور انسان کو تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ مجھے میرے کام کے اوپر مجھے ریوارڈ ملے، ہاں. لیکن پھر بھی ایک دل میں جو جذبہ ہے وہ اب تو ایک ایسا چیز آ گیا کہ ان چیزوں سے میں بالکل، میرے دل میں ابھی یہ ہے ہی نہیں. عمران خان کے ساتھ اس ویژن کے ساتھ جو ہم چلے ہیں نا، اب تو انشاءاللہ موت ہی جو ہے اس نظریے سے ہمیں جدا کر سکتی ہے. وہ اور چیز ہے. آپ میرے سوال کو یہ بتا دیجیے گا، آپ تھوڑا سا اپنی پارٹی کی ڈیفینس کے میں وہ بڑی محتاط انداز سے لگی ہوئی ہیں، لیکن میں پھر بھی آپ سے پوچھوں گا 2013 سے 22 تک 23 تک کا سفر، جس میں تو کم از کم آپ کا بنتا تھا. ڈسٹرکٹ ممبر بنی ادھر سے، اور اس میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے تقریباً 12 سیٹیں ریزرو جو ہے وہ بک گئی، لیکن ہم 3-4 فیمیل جو ہے وہ نہیں بکے. اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے بڑی رقم کی آفر مجھے ہوئی تھی، لیکن میں نے اپنے پارٹی کو میں کبھی نہ بیچنے والی ہوں، اور یہ بلکہ اللہ سے میرا وعدہ ہے، یہ کسی سے نہیں، یہ میرا اللہ سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ کبھی ہماری جو تربیت ہوئی ہے تو کبھی زندگی میں میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی ہوں کہ میں خدا نخواستہ اس پارٹی کا سودا کروں گی. اور انشاءاللہ لائلٹی پہ ابھی مجھے امید ہے عمران خان جو اپنے ورکروں کو آگے لائیں گے، تو میں بھرپور امید سے ہوں. یہاں پہ بھی لوکل لیڈرشپ بھی مجھے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس دفعہ آپ کا نام ضرور آئے گا، کیونکہ عمران خان نے کہا ہے کہ جو لائل لوگ ہوں گے اور جو ایماندار ہوں گے ان لوگوں کو، جی ان لوگوں کو. تو یہ وجہ نہیں ہے کہ 2018 میں بھی نہیں ملا، اس میں ٹاپ میں چل رہا تھا. پھر جو ہے کچھ چیزیں اس طرح جاتی ہے کہ وہ بس لوکل لیڈرشپ کی کچھ، لیکن ہمیں عمران خان کی مجھے وہ بات یاد ہے جب میرٹھ میں اس نے کہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو میں نے ٹکٹ نہ دیا ہو جس کے اوپر مجھے 100% بھروسہ ہو کہ پھر بھی یہ میرے پارٹی چھوڑ کے نہیں جائیں گے. ٹھیک. اور ناظرین اس میں شازیہ ناز صاحبہ تو پھر بھی تھوڑا سا وہ ڈاج کر رہی ہیں میرے سوالوں کو بھی، اور اپنی پارٹی کی محبت میں جو ہے وہ لوکل میں اگر ہم دیکھتے ہیں پشاور میں کیا پورے کے پی کے میں آپ دیکھیں تو جو سینئرز ہیں ان کی آپس میں جنگ چل رہی ہے، اور اس میں جو ہے یہ جو ورکرز ہیں، جو پرانے ورکرز ہیں، ان کو تھوڑا سا اگنور کیا جا رہا ہے. اور اس کو آپ کسی بھی ڈسٹرکٹ اور ڈویژن میں آپ محسوس بھی کر لیں گے اور دیکھ بھی لیں گے، آپ کے علم میں بھی یہ بات آ جائے گی. یہ بتائیے گا کہ شازیہ ناز صاحبہ آئندہ حکومت کس کی دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ نے پی ٹی آئی کا نام لینا ہے تو وجہ بھی بتا دیجیے گا کہ پی ٹی آئی کا نام کیوں لے رہی ہیں، کوئی ٹھوس وجہ بھی بتا دیجیے. ناصر جمال بھائی، آپ شاید اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ نیکسٹ حکومت انشاءاللہ ہوگی پی ٹی آئی کی. آپ یہ جانتے ہیں تو آپ کو وجہ بھی معلوم ہوگی کیوں. عمران خان جو ہے وہ اس نے دلوں پہ حکومت کی ہے. اب وہ ایک ایسا بادشاہ بن گیا ہے کہ بچے کے دل میں اس نے گھر کیا ہوا ہے. تو وہ محبت کیوں ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سب کے دلوں میں ڈال دی ہے، کیونکہ وہ ہر فورم پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اونچا کرنے کے لیے، ان کے لیے اس نے
میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ قرارداد جو پاس کروائی ہے یونائٹڈ اقوام متحدہ کے فلور پہ، تو یہ کوئی کم وہ ہے؟ اس میں سے جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے یہ کیوں نہیں پاس کروائی؟ آج جو مہنگائی کا یہ رونا روتے، یہ جب ہماری حکومت تھی یہ رونا رو رہے تھے، تو آج ان لوگوں کے منہ پہ تالے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ 50 روپے کا انہوں نے وہ کہہ دیا تھا جی، اس میں بھی انہوں نے بہت بڑی ڈنڈی مارنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ 100 روپے کا پیٹرول جو ہے وہ بڑے وہیکلز پہ وہ بڑھا رہے تھے اور 50 روپے چھوٹی وہیکلز پہ وہ کم کر رہے تھے. وہ اس سے بھی مطلب مکر گئے ہیں. رمضان آ رہا ہے، مطلب یہ لوگ اب یہ رمضان آ رہا ہے، یہ واقعات دیکھو، آٹے کے لیے 4 لوگوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں اور مسلسل کوئی خودکشیاں کر رہے ہیں. مہنگائی اس حد تک آ گئی ہے کہ لوگوں سے ان لوگوں نے جینے کا حق ہی چھین لیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ دوبارہ آئیں گے؟ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ لوگ دوبارہ نہیں آنے والے، ورنہ میں کہتی ہوں کہ آئے ہمارے ساتھ الیکشن میں آئے نا. شکر ہے ہم نے وہ مورچے بھی سنبھالے ہوئے ہیں، باقاعدہ ہمارے ٹیمیں، باقاعدہ ہر ٹیم کی ایک نمبر ہوتا ہے اور باقاعدہ ہمارے پٹھان ادھر مسلسل جا کے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور جو بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ موت کا خوف جو ہوتا ہے وہ ان لوگوں نے پھینک دیا ہے. موت سے اب کسی کو کوئی ڈر نہیں، نہ مجھے نہ بچے کو، کسی کو کوئی ڈر نہیں. اور یہاں پہ ہم خواتین مسلسل اپنے رابطہ مہم، اپنے الیکشن کی تیاری ایسے بڑھ چڑھ کے کر رہے ہیں. ہم تنظیمیں بنا رہے ہیں عائشہ نعیم کی قیادت میں، وہ مسلسل اس نے باقاعدہ سب کو ٹاسک دی ہوئے ہے، تمام ڈسٹرکٹ کو. ہماری 7 ڈسٹرکٹ ہے اور انشاءاللہ ہر ایک کی اس نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئے. ہم اپنے اپنی جگہ پہ جا کے اپنی ڈیوٹیاں سنبھال رہے ہیں. ابھی بھی فیلڈ میں تھی جی بالکل ابھی دوبارہ پھر جو ہے ہاں ابھی آپ کے سامنے تھا کہ میں باقاعدہ ہر گھر میں جا کے اور وہاں پہ باقاعدہ لوگ تو شامل ہیں، لوگوں کو شامل کرنے کی ابھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ذہن بنا ہوا ہے، صرف آپ جو ہے ابھی جو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا، یہ سمجھو یہ خان صاحب کی ایک کیمپین ہے. جب وہ عدالت تک جاتا ہے اور وہ عدالت سے واپس آتا ہے، ہماری یہ ایک ریلی ہے اور ریلیاں وہ پورے پاکستان میں، اس میں ہماری کوئی ضرورت نہیں، اس میں ہماری کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم جاتے ہیں تو لوگ ہماری وجہ سے آئے. اب وہ بات نہیں رہی، اب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے. اب میں جس گھر میں جاتی ہوں تو مجھے اتنے ہنسی خوشی ملتے ہیں، کہتے ہیں او ہم تو تمہارے ساتھ. خود مجھے اب سمجھ نہیں آتی تنظیموں کے لیے، وہ ہمیں خود نام دیتے ہیں کہ تنظیم میں ہمارے نام ڈال دو، ہمارے نام ڈال دو. اتنے الحمدللہ ہماری پی ٹی آئی اب اتنے کہ ورلڈ میں پوری دنیا جو ہے وہ دیکھے گی کہ اس طریقے سے کوئی جیت کے نہیں آئے گا. اور یہ میں کہتی ہوں انشاءاللہ ہم کلین سویپ کریں گے. تو ہم نے یہ مورچے بھی سنبھالے ہوئے الیکشن کی تیاری، اور ہم ان کو کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ الیکشن لڑو کہ آپ لوگوں کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے. الیکشن ہی تو نہیں لڑ رہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کے لیے تو تیار نہیں ہے. ڈر رہے یہ کب تک ڈریں گے؟ قتل کے لیے تیار ہیں لیکن الیکشن کے لیے تیار یہ ہمارے قتل کرے، ہمارے جو بھی کرے، لیکن یہ مسلسل جو ان لوگوں نے حکومتیں بنائی تھی، انشاءاللہ اب لوگ ان کو سخت ناپسند کرتے ہیں، لوگ ان کے نام تک سے نفرت کرتے ہیں. یہ اپنے اداروں کو کب تک جو ہے اپنے سادہ لباس میں بیچ کے اور اپنے جلسیوں کو بھریں گے؟ یہ اب جلسی بھی نہیں کر سکتے. انشاءاللہ عمران خان کا کیا، عمران خان کا ایک ورکر بھی اس سے بڑا جلسہ کر سکتا ہے. جو مریم بی بی چیختی چلاتی پھر رہی ہے کہ میں یہ کروں گی وہ کروں گی، یہ ہمارے ایک ورکر کا میرا مقابلہ کرے. تو عمران خان، ہم عمران خان کے ساتھ ان کا موازنہ ہی نہیں کر سکتے. عمران خان پوری دنیا کا لیڈر ہے، وہ پوری امت مسلمہ کا لیڈر ہے، تو اس کا موازنہ ہم ان کے ساتھ کرتے ہی نہیں ہیں. تھینک یو سو مچ شازیہ صاحبہ کہ آپ نے ٹائم دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ.